अक्सर जब हम किसी तारीखी दस्तावेज या हिस्ट्री की पुरानी किताबों के बारे में सोचते हैं ना, तो जहन में एक बोरी, खुश्क और बेजान सी तस्वीर आती है। तसव्वुर करें एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर का, जिसमें लोग बिल्कुल सीधे खड़े हैं, चेहरों पर संजीदगी है और माहौल में एक अजीब सी ठहरी हुई खामोशी है। लगता है जैसे वक्त वहां जम गया हो। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसी तस्वीर जहां जज्बात, तनाव या हंसी मजाक की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आती, और हम तारीख को न सिर्फ वाकयात की एक फहरिस्त समझ लेते हैं, जहां इंसानियत और उन लोगों की आपस की जो नोक-झोंक होती है, वो कहीं दब कर रह जाती है। हाँ, और लेकिन जरा सोचिए, अगर अचानक उस तस्वीर में रंग भर जाएं, लोग आपस में बहस करने लगें, ठहाके गूंजें, सियासी तनाव महसूस हो और एक पूरी महफिल आपके सामने जिंदा हो जाए। इस तफसीली जायजे में हमारे सुनने वालों को खुशामदीद। आज की हमारी इस गुफ्तगू का मकसद दरअसल एक ऐसी ही तस्वीर में रंग भरना है। वाकई ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। हाँ, आज हम जिस तारीखी दस्तावेज को खंगालने वाले हैं ना, वो खुश्क बिल्कुल नहीं है, बल्कि हैरत अंगेज हद तक जिंदा और मजेदार है। हम बात कर रहे हैं सफिया अख्तर की एक जिंदा जावेद रिपोर्टाज पर, जो उन्होंने दिसंबर 1949 में भोपाल से निकलने वाले मैगजीन अफकार के लिए लिखी थी। और आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टाज आखिर होती क्या है। अच्छा, हाँ, ये समझाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ किसी आम सहीफे की खबर या रिपोर्ट नहीं होती। रिपोर्टाज दरअसल सहाफत और अदब का एक बहुत खूबसूरत संगम है। इसमें हकाइक तो मौजूद होते हैं, लेकिन लिखने वाले के अपने जज्बात, उसके तंज और उसकी बारीकबीनी के साथ। और सफिया अख्तर से बेहतर ये काम शायद ही कोई कर सकता था। बिल्कुल, सफिया अख्तर की शख्सियत ही अपने आप में एक अलग दास्तान है। वो रूदौली उत्तर प्रदेश में पैदा हुई और उनका इंतकाल बहुत ही छोटी उम्र में, सिर्फ 36 साल की उम्र में 18 जनवरी 1953 को लखनऊ में हो गया। छोटी उम्र थी, लेकिन उनका अदबी कद बहुत बड़ा था। सही बात है। सुनने वालों को अंदाजा लगाने के लिए बताता चलूं कि वो मशहूर शायर असरारुल हक मजाज की छोटी बहन थीं। नामवर शायर जानिसार अख्तर की अहलिया थीं और आज के मशहूर लिखारियों यानी जावेद अख्तर और सलमान अख्तर की वालिदा थीं। वो एक बेहतरीन जहन की मालिक, मकबूल उस्ताद और आला पाए की नाक़िद थीं, जिन्हें अपनी सलाहियतों को पूरी तरह मनवाने का ज्यादा वक्त नहीं मिल सका। हाँ, ये एक बदकिस्मती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने खावन को 9 साल के अरसे में जो खुतूत लिखे ना, जिन्हें बाद में हुर्फ़े आशना और ज़ेरे लुब के नाम से शाया किया गया, उन्होंने उन्हें उर्दू अदब में अमर कर दिया। इसके अलावा उनका जो मज़ामीन का मजमुआ है, अंदाज़े नज़र, वो भी उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। ठीक है, तो आज का हमारा मकसद इस रिपोर्टाज के जरिए 1949 में भोपाल के मिंटो हॉल में मुनक्किद होने वाली कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफीन कॉन्फ्रेंस के यादगार लम्हात को खंगालना है। अफकार मैगजीन ने अपने इस स्पेशल इशू में इस अजीम कॉन्फ्रेंस के हर पल को महफूज किया था। हम भूले हुए अदीबों और भोपाल के उन किस्सों को जिंदा करेंगे। ये रिपोर्टाज उस दौर के अदबी और समाजी माहौल को समझने के लिए एक बेहतरीन दस्तावेज है। बिल्कुल। और हाँ, सुनने वालों से दरखास्त है कि हमें फॉलो करना भी ना भूलें। हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। ठीक है, आइए इस किस्से की तह तक चलते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं भोपाल के माहौल की। कॉन्फ्रेंस के हंगामों में जाने से पहले उस जगह के माहौल को समझना ज़रूरी है, जहाँ ये सब शुरू हुआ। सफिया भोपाल के मनाजिर का जिक्र करते हुए वहाँ के तालाबों और चट्टानों का जिक्र करती हैं और एक बहुत प्यारी तमसील पेश करती हैं। वो भोपाल की खूबसूरती को एक मुजस्समे यानी एक स्टैचू के हुस्न से तशबीह देती हैं। यहाँ जो सबसे हैरान अंगेज बात है वो ये है कि सफिया इस मुजस्समे को खूबसूरत तो मानती हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसमें हरकत नहीं है, जिंदगी की गर्मी और जहन की रोशनी नहीं है। यानी एक अजीब सा ठहराव था वहाँ। ठहराव था मतलब एक जमूद था, पानी में कोई हलचल नहीं थी। के लिए जो लफ्ज चुना वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने इन्हें अजीम, गाइडिंग स्टार्स या आसमान के रोशन सितारे नहीं कहा, बल्कि अंधेरी रात के जुगनू कहा है। जुगनू? अच्छा, सितारे क्यों नहीं? क्योंकि सितारे दूर होते हैं, पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन जुगनू जमीन पर होते हैं, आम लोगों के बीच। इनकी रोशनी छोटी होती है, लेकिन ये छोटी रोशनियां मिलकर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जैसा
عظیم خواب دیکھنے کی ہمت کرتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہیں امیر لوگوں کے دروازوں پر چندہ یا فنڈز مانگنے کے لیے بھی جانا پڑا۔ ارے ہاں، وہ چندہ مانگنے والا قصہ تو بہت ہی مزیدار ہے۔ تصور کریں، اس وقت کے سب سے بڑے انٹلیکچوئلز بھوپال کے امیر لوگوں کے پاس جا کر پیسے مانگ رہے ہیں، اور امیر لوگ ان کی سادگی اور بکھرے ہوئے حلیے دیکھ کر انہیں سیریسلی نہیں لے رہے۔ انہیں لگتا تھا یا تو یہ بچوں کا کھیل ہے یا کسی مداری کا تماشا۔ بالکل، اور اسی بات پر رشید صدیقی کا وہ مزاحیہ طنز سامنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ اور ادیبوں کو پڑھانے کے بعد اپنا بچا ہوا وقت بھیک مانگنے پر صرف کرنا چاہیے۔ تاکہ ملک کے بھیک مانگنے کا معیار بلند ہو سکے۔ کیا کراری چوٹ ہے۔ ہاں، بہت ہی گہرا طنز ہے یہ اس وقت کے سرمایہ دارانہ نظام پر۔ لیکن ان جگنوں نے ہار نہیں مانی اور کانفرنس کے لیے پیسہ جمع کر ہی لیا۔ پیسہ تو آ گیا، لیکن اگلی منزل اس عظیم کانفرنس کو عملی جامہ پہنانا اور مہمانوں کو بلانا تھی۔ میں اسے اگر آج کے دور سے تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا تھا جیسے بغیر انٹرنیٹ، بغیر فون کے ایک بڑا میوزک فیسٹیول آرگنائز کرنا ہو۔ خط و خطابت کا جو عجیب سلسلہ شروع ہوا، صفیہ اس کی بڑی مزاحیہ کشمکش بیان کرتی ہیں۔ عصمت چغتائی نے شروع میں دوائیاں واپس کر دیں۔ ہاں، ان کے نخرے تو ہمیشہ سے ہی مشہور تھے۔ بالکل، اور جوش ملیح آبادی کو خط لکھنے کا حال یہ تھا کہ صفیہ کہتی ہیں قاصد کے آتے آتے خط لکھا اور رکھ چھوڑا، یعنی انہیں پتا تھا کہ جواب آنے میں صدیاں لگ جائیں گی۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو اس ہنسی مذاق کے پیچھے ایک بہت شدید سیاسی تناؤ بھی تھا۔ 1949 کا سال تھا۔ حکومت ان ترقی پسند ادیبوں کی تحریک سے ڈرتی تھی، اور پھر کانفرنس سے صرف 2 دن پہلے علی سردار جعفری کی اچانک گرفتاری نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ارے واقعی ایونٹ سے صرف 2 دن پہلے لیڈ آرگنائزر گرفتار ہو جائے تو عام طور پر تو پینک پھیل جاتا ہے، لوگ ایونٹ کینسل کر دیتے ہیں۔ صحیح کہا، لیکن اس تحریک کی طاقت ہی یہی تھی کہ اس پسپائی نے انہیں توڑنے کے بجائے مزید مضبوط کیا۔ بامبے سے کرشن چندر، عصمت چغتائی اور مجروح سلطان پوری کا قافلہ بھوپال پہنچا، اور آخر کار منٹو ہال میں کانفرنس کا منعقد ہونا موت کی طرح یقینی ہو گیا۔ موت کی طرح یقینی، کیا زبردست جملہ ہے۔ تو 25 اور 26 جنوری کو آخرکار مہمان آ چکے ہیں، اور اس عظمت و جلال والے منٹو ہال میں باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ منٹو ہال کی عمارت نہایت شاندار اور محل جیسی، اور وہاں صدارت کے لیے آنے والے کرشن چندر کی شخصیت کا فرق بہت دلچسپ ہے۔ ان کا حلیہ تو بالکل ہی الگ تھا وہاں کے ماحول سے۔ ہاں نا، وہ ڈبلے پتلے گنجے ڈھیلی ڈھالی جرسی پہنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈالے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسی سادہ شخصیت نے حاضرین کو کیسے سحر زادہ کر دیا۔ اصل میں ان کا یہ حلیہ ہی ان کا سب سے بڑا سٹیٹمنٹ تھا۔ وہ محل کے نمائندے نہیں تھے، وہ عام آدمی کے نمائندے تھے۔ انہوں نے تقریر شروع کی تو ان کا جادو چل گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل آزادی کا رنگ سفید تھا اور آج کالا ہو گیا ہے۔ یعنی آزادی کے بعد عام انسان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی؟ بالکل، صرف غوروں کی جگہ کالے حکمران آ گئے تھے۔ انہوں نے گزارش کی کہ ادب کو آسمان کی بلندیوں کے بجائے دھرتی کے سینے اور کسان کے پسینے سے جوڑنا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری طرف مولانا سلیمان نادوی کی ٹھنڈی اور ٹھہری ہوئی تقریر تھی۔ انہوں نے ادب کے پرانے اور نئے ہونے کو صرف افادیت یعنی یوٹیلیٹی کی کسوٹی پر پرکھنے کی بات کی۔ دونوں کے درمیان کیسا زبردست نظریاتی ٹکراؤ تھا۔ ہاں، دونوں کا اپنا اپنا اثر تھا، اور پھر اس سنجیدہ ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے سندر لال جی سٹیج پر آئے۔ ان کی ہندوستانی زبان پر کی گئی تقریر نے محفل کا بوجھ ہی اتار دیا۔ انہوں نے لوگوں کو بچوں، یاروں اور کمبختوں کہہ کر پکارا۔ اتنے بڑے انٹلیکچوئلز کو کوئی سٹیج سے کمبختوں کہے اور بوال نہ مچے، یہ تو سندر لال جی کی مہاتما گاندھی جیسی سادگی کا ہی کمال تھا۔ صحیح بات ہے۔ یہاں آ کر کہانی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 27 جنوری کا دن، سنجیدہ بحثوں کے بعد محفل میں عصمت چغتائی جیسی بے باک اور کرخت شخصیت کی آمد بالکل ہی ایک نیا رنگ بھر دیتی ہے۔ صفیہ اختر نے اپنی رپورٹاج میں عصمت کو ایک مرد مار عورت کہا ہے، جس میں عورتوں جیسا وقار اور محبت دونوں ہیں۔ مرد مار عورت سے صفیہ کی مراد یہ تھی کہ عصمت اس پتر ساری معاشرے میں کسی سے ڈرتی نہیں تھیں، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھیں، لیکن ان کے اندر ایک ممتا اور محبت بھی تھی۔ وہ باہر سے سخت اور اندر سے بہت نرم تھیں۔ اور حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ عصمت نے اپنا وہ مشہور مضمون صبح ناشتے کے فوراً بعد وہیں بیٹھ کر تیار کیا، اور
پھر پوری محفل پر چھا گئی؟ انہوں نے آزادی اور فسادات کے اثرات پر کی گئی ان تنقیدوں کا جواب دیا جو کہہ رہی تھیں کہ فسادات کا ادب صرف ہنگامی اور وقتی ہے۔ عصمت نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہر دور کا ادب اپنے وقت کا ہنگامی ادب ہی ہوتا ہے اور جو آج کا سچ ہے وہ لکھنا لازمی ہے۔ صحیح، لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ادھا کمار کے گیت چرچل کی چھوری نے ایسی محفل میں آ کر دھمال کیوں مچا دیا؟ مطلب عالمی نظریات اور فسادات پر بحث چل رہی ہے اور وہاں ایک عام گاؤں کا گیت آ کر محفل لوٹ لیتا ہے۔ اس سے ہمیں ادب کی اصلی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس گیت نے ایک عالمی سیاسی مسئلے کو جیسے چرچل کی پالیسی اور سرمایہ داری کو ہندوستان کے عام گاؤں والوں کی بھاشا، برلا کے کنگن اور عقل کی مہنگائی میں ڈھال دیا تھا۔ عوام اس فن کو قبول کرتی ہے جس میں ان کا اپنا رنگ و روپ دھمکتا ہو۔ یعنی جب تک عوام کو ان کی زبان میں نہیں سمجھائیں گے، بڑے عالمی نظریات کسی کام کے نہیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اچھا، پھر آتے ہیں 28 جنوری پر۔ دن کے اہم ادبی سیشن کے بعد اس کانفرنس کا عروج ایک عظیم الشان مشاعرے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ رنگینیاں اور ہنگامے اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ مشاعرے میں ایک مقامی شاعر تھے آزاد، ان کا واقعہ صفیہ نے بہت مزاحیہ انداز میں پیش کیا۔ ہاں، وہ بے قابو گاڑی کی طرح تھے۔ ہاں واقعی، وہ آ کر مائک پر اس طرح جھپٹتے تھے کہ صدر مشاعرہ کو لٹرلی انہیں کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچنا پڑتا تھا تاکہ مائک اور سٹیج محفوظ رہ سکیں۔ یہ ادب کا زندہ اور ہنگامہ خیز روپ تھا، لیکن ان مذاق اور شور کے بعد محفل میں شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کی آمد ہوتی ہے۔ ان کی آمد پر جو سحر طاری ہوتا ہے وہ لاجواب تھا۔ لوگوں نے ان کا زبردست استقبال کیا ہوگا۔ بہت ہی شاندار استقبال، اور جوش نے اپنا وہ طنز لطیف سنایا، ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ اس نے سننے والوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کرپشن پر ایسی چوٹ شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اور صفیہ یہاں ایک بہت خوبصورت بات کرتی ہیں جوش کی شخصیت کے بارے میں۔ وہ ان کی معصومیت کے بارے میں نا؟ ہاں، ان کا طنز کڑوا تھا لیکن ان کی شخصیت میں ایک معصوم بچے جیسی کشش تھی۔ ان کے لہجے میں شادابی تھی جو لوگوں کو ان سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، ان سے ڈرنے پر نہیں۔ واہ، کیا عمدہ مشاہدہ ہے۔ پھر ہم اس عظیم ایونٹ کے آخری دن یعنی 29 جنوری پر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہر بڑی محفل کا اختتام کچھ ادھوری خواہشات اور تھکن کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ سانچی کا ادھورا سفر اور وہ ایک پرانی ایمبولینس کار کا قصہ۔ وہ ایمبولینس والی بات تو بہت ہی مزیدار تھی۔ ہاں نا، ان بڑے بڑے ادیبوں کو ایک لاری میں ایسے تھونس دیا گیا تھا جیسے اسکول ٹرپ پر بچے ہوتے ہیں۔ جوش لاری کے بیچ میں لیٹے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے، اور لاری 15 میل چلنے کے بعد ہی جواب دے گئی۔ آخر انہیں سفر ادھورا چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ ہنسی مذاق، یہ سفر، ان سب کے پیچھے ایک بہت اہم ادبی بحث بھی چلی۔ آخری دن جو گفتگو ہوئی وہ اس سوال پر تھی کہ اردو ادب میں اور شاعری میں عورت کو ہمیشہ صرف ایک محبوبہ کے طور پر ہی کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے اردو ادب کا۔ بالکل، وہ ایک ماں، بہن، دوست یا کسان اور مزدور کیوں نہیں ہو سکتی جو کھیت میں کام کر رہی ہو؟ ہم مزدور کی بات کرتے ہیں، کسان کی بات کرتے ہیں، لیکن عورت کو صرف چاند تاروں اور عشق میں قید کر دیتے ہیں۔ ارے، اور اس موضوع میں مجروح سلطان پوری کی گہری دلچسپی کا ذکر بھی تو ہے، جو کہ ان دنوں اپنی شادی کی تیاریوں میں تھے، تو لوگ ان سے کافی مذاق بھی کر رہے تھے۔ ہاں، یہ آپس کا مذاق اور ریئل لائف کا ادب کا ساتھ جو ملاپ ہے وہ اس رپورٹاج کی جان ہے۔ صحیح۔ آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفیہ اختر نے اپنی قلم سے اس کانفرنس کو ایسے محفوظ کیا کہ آج بھی ہمیں منٹو ہال کی وہ سردی اور ادیبوں کی وہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ رپورٹاج نہ صرف ایک دستاویز ہے بلکہ انسانی فطرت، تناؤ اور ادب کی طاقت کا ایک زندہ آئینہ۔ بے شک، صفیہ کا مشاہدہ اور قلم دونوں اس قدر طاقتور تھے کہ انہوں نے تاریخ کو دستاویزی خشکی سے نکال کر ایک زندہ اور دھڑکتے ہوئے وجود میں تبدیل کر دیا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزہ کے آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک نیا اور تھوڑا چبھنے والا خیال۔ صفیہ اختر کا انتقال تو چھوٹی عمر میں ہو گیا، لیکن ان کی مشاہدے کی طاقت لاجواب تھی۔ اگر آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر ڈیبیٹ سوشل میڈیا پر نمائشی یا پرفارمیٹیو ہو چکی ہے، لوگ صرف لائکس کے لیے بولتے ہیں، اگر صفیہ اختر موجود ہوتی
تو وہ آج کے انٹلیکچوئلز کے بارے میں کیا رپورٹیج لکھتی؟ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ ہاں، کیا آج بھی ہم کسی بے جان حسن یعنی اس مجسمے کے گرد گھوم رہے ہیں، یا ہم میں کوئی جگنو بچا ہے جو اصلی روشنی پھیلا سکے؟ میں سوچتی ہوں اس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ بالکل۔ سننے والوں کو مزید تحقیق کی دعوت دیتے ہیں۔ سوچیے گا ضرور اور کتابیں پڑھتے رہیے۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خود تحقیق کریں اور اس جگنو کی روشنی کو زندہ رکھیں۔ شکریہ۔